अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी PTI ने इंतहाई गैर संजीदा ख्वाहिश का इजहार करते हुए साबिक DG ISI फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ओपन ट्रायल में मीडिया को भी रसाई दी जाए, इससे फ़ायदा होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। एक आम शहरी भी जानता है कि मिलिट्री कोर्ट मार्शल के क्या बुनियादी तकाजे होते हैं। इमरान खान के मुतालबे की खबर अभी चल ही रही थी कि सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बानी PTI कौन है जो बताएं फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। अगर बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि बानी PTI क्या करते और करवाते रहे। सवाल यह है कि बानी PTI को ऐसा मज़ाहिका खेज मुतालबा करने की ज़रूरत पेश ही क्यों आई। फैज़ हमीद इमरान दौर में जिस तरह उनके लिए हर तरह के सियासी, पार्लिमानी, कानूनी, अदालती, सहाफ़ती, खारजी और माशी मामलात में सहूलतकारी करते रहे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इस हद तक फैज़याब हो रहे थे कि उन्होंने फैज़ हमीद को DG ISI के तौर पर बरकरार रखने के लिए ISI को ही कोर डिक्लेयर करने का मुतालबा किया था, जिसे उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। अब फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही नेटवर्क भी बेनकाब होना शुरू हो गया है। अहम गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अहम सहाफ़ती ज़राए ये दावे भी कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। जजेस और सहाफ़ियों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ सकती हैं। ये पूरा नेटवर्क 6-7 साल से इमरान और फैज़ की सहूलतकारी के लिए काम कर रहा था। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बानी PTI हर रोज़ मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कभी वो इसे फौज का अंदरूनी मामला करार देते हैं, कभी कहते हैं कि फैज़ हमारा असासा थे, कभी कह रहे हैं कि उनका फैज़ से कोई लेना देना नहीं। और आज इमरान के अंदर की तशवीश, बेचैनी और दबाव वाज़ेह तौर पर बाहर आ गया जब उन्होंने फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। क्या बानी PTI ये समझ चुके हैं कि फैज़ हमीद ने कोर्ट मार्शल के सख्त ज़ाब्तों के तहत सच्चाई उगल दी और मतलूबा सबूत भी फराहम कर दिए, तो उनके गिर्द ऐसा घेरा तंग होगा जिसमें घिर कर ना वो मुल्की सहाफ़ियों को रोज़ाना अपने पैगामात दे पाएंगे, ना बरतानवी वज़ीर आज़म से अपील कर सकेंगे, ना अमरीकी कांग्रेस की तारीफ कर सकेंगे, ना यूरोपीय यूनियन को जमहूरियत की दुहाइयाँ दे पाएंगे और ना ही मुरगन खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, बानी PTI कौन है जो बताएं ओपन ट्रायल होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए बानी PTI फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से फिर बाज क्यों नहीं आ रहे। ज़ैगम खान साहब, अपने ही मुतज़ाद बयानात उनके हमारे सामने हैं और ये गैर संजीदा मुतालबा क्यों, जबकि मामले की ख़राबी भी अगर याद करें 2021 में जब वो चाहते थे कि कोर बने फैज़ हमीद के लिए, और आज फिर वो फ़ौज के अंदरूनी मामलात में बोल रहे हैं, क्यों बाज नहीं आ रहे या समझ नहीं पा रहे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो समझ चुके हैं और उनको समझ आ रही है कि जो फैज़ हमीद साहब के मामलात हैं ये उनके साथ लिंक होने जा रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका मामला भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए एक लिहाज से वो जो फैज़ हमीद के लिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं तो वो अपने लिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कुछ सहाफ़ियों ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी के लीडर का मामला है, ये भी रिपोर्ट हुआ है और शायद ये भी उन्होंने कहा है और जवाब भी दे दिया गया। ये कह दिया गया कि वो तसल्ली रखें, उनको तसल्ली दे दी गई कि अगर उनका ट्रायल हुआ तो फिर वो ओपन ट्रायल ही होगा, जो मेरे ख्याल है अच्छी बात है, क्योंकि वो सिविलियन हैं। अगर उनका मिलिट्री ट्रायल होता है, अच्छा तो ये होगा कि उनका मिलिट्री ट्रायल ना हो, कोई दूसरी अदालत उनको ट्राई करे, लेकिन अगर मिलिट्री ट्रायल भी हो तो वो अगर ओपन हो तो अच्छी बात होगी, वो तसल्ली करा दी गई है। लेकिन देखिए, उनके अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल होते रहे, कोई मिलिट्री ट्रायल ओपन नहीं था। उनके अपने दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल ओपन होते रहे, कोई ओपन नहीं हुआ और उनसे जो सवाल भी पूछा जाता था तो उस वक्त भी वो मिलिट्री ट्रायल की हिमायत करते थे और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की हिमायत भी करते थे। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, वो ये हो गई, एक तो मसालियत का चैप्टर बंद हो गया। जो वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया और हालात को बेहतर करने की कोशिश की, तो लगता है कि बाय देन इट वाज टू लिटिल एंड टू लेट। उनकी जो कोशिश थी बहुत थोड़ी भी थी और उन्होंने बहुत देर लगा दी। सियासतदानों से बात करने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। मोबिलाइजेशन की उन्होंने कोशिशें की लेकिन मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए।
ابھی بھی وہ موبلائزیشن کی لگتا ہے کوشش کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اشارے بھی دیے ہیں۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ نے کہا وہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں، تو وہ براہ راست اپنے لیے بھی یہ کہہ سکتے تھے۔ فیض حمید کا کیوں کہا ایک ادارے کے اندر کی بات، جبکہ پتہ ہے کہ وہ اس ادارے کا معاملہ ہے جس کو وہ خود اندرونی معاملہ کہہ رہے ہیں؟ فیض حمید کا نام لے کر کیا پھر ادارے کو چیلنج نہیں کر رہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں؟ براہ راست اپنے لیے بات ادارے کو دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت فرد سے زیادہ ان کی نظر کیس پر ہے۔ انہیں جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ کیس سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کا معاملہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ 9 مئی کا اس کو کیس سمجھ رہے ہیں، اس لیے۔ لیکن ادارے کے بارے میں تو ان کا رویہ پہلے بھی یہی رہا ہے۔ ادارے کو تو وہ پہلے بھی وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ فیض حمید ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جب ان کی ساتھ نہ دے ادارہ تو اس وقت وہ ان کے لیے کیا کیا القابات استعمال کرتے رہے۔ میر جعفر، میر صادق کہتے رہے، وہ ان کو کہتے رہے کہ حق کی طرف واپس آ جاؤ، باطل کی سپورٹ نہ کرو۔ فوج کے بارے میں تو ان کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے کہ فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوج ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ اور فوج کے بارے میں جو ان کی یہ گفتگو ہے تو بالکل نئی نہیں ہے، صرف ایک تھوڑا سا ایک وقفہ ضرور آیا تھا جب سے ان کو نکالا گیا، اس سے لے کر اب تک درمیان میں وقفہ 1-2 دفعہ آیا جب انہوں نے کچھ مصالحت کی کوشش کی۔ صحیح۔ لیکن وہ مصالحت کی کوشش ایسی نہیں تھی، اتنی سیریس نہیں تھی کہ دوسری طرف سے جواب آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ لگتا ہے بڑا واضح لگتا ہے کہ ادارے کے لیے، انسٹیٹیوشن کے لیے جو 9 مئی کا گھاؤ ہے وہ بہت گہرا گھاؤ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ 9 مئی کا گھاؤ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پر ہونے والا کوئی سیاسی وار نہیں تھا، درست، یہ انسٹیٹیوشنل ملٹری پر اٹیک تھا۔ اور انسٹیٹیوشنل ملٹری پر ایک ایسا اٹیک تھا جو انپریسیڈنٹڈ تھا، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا۔ اتنی بڑی موبلائزیشن، اس طرح کی یلغار، اس کے پیچھے کون کون تھا؟ میرا خیال ہے یہ ٹرائل اس کو کھولے گا، اور عمران خان اس تمام معاملے کو ٹرائل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، صرف فیض حمید کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیں جب ان کو اندازہ یہ نہیں تھا، جب شروع میں ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ملٹری کا اپنا معاملہ ہے، پہلے کہہ رہے تھے بالکل ایسا انہوں نے کہا تھا اندرونی معاملہ ہے۔ اب جب ان کو اندازہ لیکن اب جب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف جنرل فیض کا نہیں ہے، یہ ان تک پہنچ رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، یہ جو گفتگو ابھی ہم نے بھی اوپر کیا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی ذہنی دباؤ میں ہے اس طرح کا مطالبہ کرنا؟ وہاں سے جو جواب آیا کہ اگر آپ اس معاملے میں ہوئے تو تسلی رکھیں کہ اوپن ٹرائل ہوگا اور دنیا دیکھے گی آپ کیا کرتے اور کرواتے رہے، اب کسی مزید تشریح کی ضرورت ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں، میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے یہ ویری ویل ڈرافٹڈ بیان ہے، جو کہیں اور ڈرافٹ کیا گیا ہے، ان کو دیا گیا ہے اور انہوں نے جاری کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو اس قسم کی لائن ان کو دے رہا ہے۔ کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ 9 مئی ہوا تھا؟ 9 مئی ایک حقیقت ہے، اور جس طرح زیغم صاحب نے کہا کہ اس کی منصوبہ بندی بڑی خطرناک ہے۔ ان علاقوں میں بھی لوگوں نے حملہ کیا جو نارملی وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ دفاتر یا یہ جگہ یا یہ بلڈنگز کن کے زیر کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہوا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ یہ بیان بھی ویل ڈرافٹڈ کر کے دیا گیا۔ 9 مئی والا معاملہ جو ہے ویل پلان تھا، اس پلاننگ میں فیض صاحب شامل سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ شواہد ایسے ہیں کہ سمجھے جاتے نہیں بلکہ وہ اس میں شامل ہیں۔ جب فیض حمید اس میں شامل ہوں گے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب وہ ایک فوجی نہیں رہے، اور حملہ آور جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بیان دیتے ہیں یا اس کے قریب بھی بیان دیتے ہیں تو عمران خان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا انہوں نے فوج کے بارے میں، اس کو منسلک کرنے کا موقع
حکومت کے پاس ہے. جس وقت یہ بات اکٹھی ہو جائے گی کہ فیض حمید جس طرح میں نے کہا کہ عسکری ونگ کو لیڈ کر رہے تھے اور عمران صاحب ایک سیاسی ونگ کے رہنما تھے، جب یہ بات اکٹھی ہو جائے گی اور اگر استغاثے کے پاس یہ ثبوت ہیں جس کا دعویٰ ابھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے کر دیا ہے، تو پھر عمران مشکل میں ہے اور اس تپش کو اب وہ اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں اور باہر جو لوگ بیٹھے ان کی مدد کر رہے ہیں آج بھی وہ بھی اس تپش کو محسوس کر رہے ہیں. اس لیے یہ بیان آج کا آیا ہے. ممکن ہے کہ کل کوئی اور بیان آپ کے سامنے آ جائے. درست. شہزاد صاحب، فیض حمید صاحب جتنے بھی سیاسی عزائم رکھتے ہیں یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل کا مطلب کیا ہے. عمران پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض سے ان کے لیے بیان دیا جائے گا یا ان کے خلاف بیان لیا جائے گا. فوجی جنرل جنگ کے دوران کسی معاملے میں پھنس جائے یا مشکلات میں گر جائے تو ریٹریٹ کا آپشن ہوتا ہے. کیا فیض حمید ریٹریٹ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے ثبوت و شواہد فراہم کریں گے؟ کیا یہی حقیقی خوف ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی جب تک ہمارے سامنے چارجز جو کہ فیض حمید کے خلاف پریفر کیے گئے ہیں، جو لائے گئے ہیں، جب تک ہمارے سامنے وہ نہیں آ جاتے ہم ایگزیکٹ نیچر جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کا ہم احاطہ ضرور کر سکتے ہیں. جب ISPR خود اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا جرم ہے جس کے لیے کورٹ مارشل یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنا ضروری ہے. اگر تو صرف اور صرف وہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے اعلامیہ کے اندر کہ ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے یا اس کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے 2 سال کی ریٹائر کی جو ایریا ہے اس کے اندر سیاسی طور پر اپنے آپ کو اور ان کو بارہا منع کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں گڈ آرڈر اینڈ آرمی ڈسپلن، یعنی گڈ آرڈر اینڈ آرمی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے. ایک بات. دوسری بات، ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے، اگر وہ ایک کرمنل کیس ہے تو اس کو کرمنل کیس کے طور پر ٹرائل کیا جانا چاہیے. کیا انہوں نے خود آپٹ کیا کہ جی میں ملٹری کے تھرو اس کو کرانا چاہتا ہوں. تیسری بات، اگر اس طرح کے چھوٹے جرم ہوں تو پھر جو ملزم ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ سمری ٹرائل پہ اکتفا کر جائے یا وہ کہے کہ نہیں میں کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ کورٹ جب آپ کی سزائیں بہت زیادہ ممکن بڑی سزائیں اس میں ممکن ہوتی ہیں جرم میں، تو پھر کورٹ مارشل اس لیے بھی کروایا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو پورا موقع ملے اپنے دفاع کا. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف وہ جو پہلے اعلامیہ میں 2 چیزیں آئی تھیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے جس کے اندر ایک بڑی سزا ہونے کا احتمال ہے اور اس لیے وہ کیا جا رہا ہے. دوسری بات، عمران خان کے کہنے پہ تو ملٹری اپنے قانون کو بدلے گی نہیں. اگر وہ کہیں کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے، کلوز ہونا چاہیے، وہ تو یو آر انڈر ڈفرینٹ ایکٹ، یہ ایک ڈفرینٹ ایکٹ کے نیچے ہے، ڈفرینٹ قانون کے نیچے ہے، یہ ڈفرینٹ قانون کے نیچے ٹرائی کرے گا. اور یہ ملٹری کا مسئلہ ہے، وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ملٹری کورٹس اوپن نہیں ہوتے کیونکہ یہ ملٹری کا اپنا اندرونی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے البتہ 2 نظیریں کچھ موجود ہیں، ہمیں اس خیال رکھنا چاہیے. 1951 میں راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا جس کے لیے کچھ فوجی افسران تھے اور کچھ سیولین سے، جس میں فیض احمد فیض، سجاد ظہیر وغیرہ تھے. اس کا جو تھا اسپیشل ٹریبیونل سیٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کے لیے کچھ بہت سارے افسران کو نے کوشش کی، پکڑے گئے، سازش تھی. اس سازش کا ٹرائل ہوا جو کہ اٹک قلعے میں ہوا، جس کو میجر جنرل ضیاء الحق نے اس وقت ہیڈ کیا. وہ کورٹ مارشل کے طور پہ ہوا. اس میں بہت سارے لوگوں، اس میں رضا کاظم اور ایسے وکلا جو کہ باہر سے ڈیفینس جو ڈیفینڈنٹس تھے انہوں نے ہائر کیے. رضا کاظم گئے اور باقی لوگ گئے، انہوں نے جا کے جو ڈیفینڈنٹس تھے جن کے اوپر الزامات تھے ان کا دفاع کیا اور وہ ٹرائل ہوا جنرل ضیاء الحق کی، میجر جنرل ضیاء الحق کی پریزیڈنسی میں. تو یہ نظیر بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ اگر معاملہ صرف اور صرف ملٹری سے ریلیٹڈ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ملٹری ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور اوپن کیوں کریں، کس لیے کریں. اگر اس کا معاملہ اپنے انٹرنل میٹر سے ہے، انٹرنل ڈسپلن سے ہے، انٹرنل ایسی چیزیں کہ جب وہ کھلیں گی تو اس سے فوج کا اور نقصان ہوگا، ملٹری کے نظام کا اور نقصان ہوگا. تو اس طریقے سے تو وہ چیزیں اوپن نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے میرا خیال ہے ایک فضول قسم کا ایک بیان تھا، وہ بیان دے دیتے ہیں اور ہم شام کو بیٹھ کے اس بیان کو بغیر اس کے کہ اس کی کیا نہیں شہزاد صاحب، یہ بیان ایسا بھی وہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. پھر آپ 8 فروری کی بھی بات کرتے ہیں، وہ جو بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر جواب بھی دیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کون ہیں بتانے والے، لیکن ہاں جی آپ کی باری آئی تو ہم ضرور اوپن کریں گے. تو ظاہری بات ہے اس کو رسپونڈ بھی کیا گیا فوری طور پر. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان خود سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟
میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چونکہ جواب آیا تو اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. جی ٹھیک ہو. اس کے بیان کی اہمیت اور بڑھ گئی جب آپ کسی چیز کا جواب دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو ملٹری کا ہے, آرمی کا ہے, وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں, کس رستے پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن معاملہ بڑا ہے. یہ کورٹ مارشل کے اوپر اس طریقے سے ایک دم سے اناؤنس کر دینا کہ ہم کورٹ مارشل کریں گے, یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب 14 سال آرائی یا خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ کی پاسبلٹی ہو, تب جا کے تو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا, ہاں ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے بیان سے ہٹ کے کہ کیا ان کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ سول سے کوئی اپنا لائر, اگر اتنے بڑے جرائم ہیں تو سول سے اپنا لائر کوئی ہائر کر سکتے ہیں, کیا فوج ان کو یہ اجازت دے گی یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری نظیریں بھی اس کی موجود ہیں اور جن کو ہمیں شاید ان کو آگے جا کے ڈیل بھی کرنا پڑے, لیکن اس کا فیصلہ ہمیشہ فوج کے پاس خود ہوتا ہے. یہ آدمی جو بھی ملزم ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا. حماد صاحب, کیوں اس طرح کا مطالبہ کیا گیا؟ اور ایک تاریخ ہے کہ عمران خان صاحب ادارے کے معاملات کے اندر ہی ان کا معاملہ بھی خراب ہونا شروع ہوا, جو میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا. کیا ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات ان کے ہاتھ سے اور معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا؟ یہ تو ایک اوپن کورٹ ٹرائل کی بات انہوں نے کی ہے جی, تو ہم اسے مداخلت قرار دے رہے ہیں. انہوں نے تو آرمی چیف بھی لگوانے کی کوشش کی تھی. وہ اپنی پسند کا آرمی چیف چاہتے تھے. وہ اپنی پسند سے چاہتے تھے کہ ٹرانسفرز ہوا کریں, کسی چیز کو کور ڈکلیئر کر دیا جائے. وہ تو مسلسل ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے تو چھوٹی بات ہے. لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے, اس سے لگتا ہے جیسے کہ پوری چارج شیٹ ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے. وہ پوائنٹ وائز اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ ساری آپ ان کی گفتگو دیکھیے. مثلا وہ شروع کرتے ہیں کہ یہ ملٹری کا داخلی معاملہ نہیں ہے. فیض حمید کا ٹرائل ملٹری کا داخلی معاملہ نہیں ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ایک فوجی صاحب کا جو ہے اس کا ٹرائل, اور وہ بھی کس طرح کی بات پر کہ فوج کے انٹرنلی وہ کچھ حرکت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے؟ شریعت کورٹ میں ہونا چاہیے. ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا نا. تو یہ تو بڑی بنیادی باتیں ہیں. اور وہ معاملہ کیا ہے جس پہ ٹرائل ہو رہا ہے ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی, یعنی معلوم نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اس پر گفتگو ایسے کی ہے جیسے باقاعدہ ایک پرچہ سامنے رکھ کر وہ پوائنٹ وائز اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اب آگے انہوں نے کہا کہ اگر فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کا اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. اب انہوں نے 9 مئی بھی پھر اگلی بات میں وضاحت کی اس کی. 9 مئی کا جی کیوں اوپن کورٹ ہونا چاہیے یہ بھی قابل فہم نہیں ہے. یعنی فوج کے اندر ایک بغاوت کا فرض کر لیتے ہیں نا, خان صاحب نے بھی فرض کیا ہوا. تو اگر فوج کے اندر بغاوت کا ان پر الزام ہے تو اس کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے؟ اگر فوج کی ساری انسٹالیشنز پر پاکستان میں, جس طرح وہ محاورہ بولتے ہیں نا, خیبر سے کراچی تک اور فیصل آباد اور سرگودا اور لاہور اور ہر جگہ پر فوج کی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں, تو ایک سابق فوجی کا ٹرائل کہاں پر ہونا چاہیے؟ کسی سول کورٹ یعنی مقامی عدالت میں ہونا چاہیے سرگودا کی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ تو بالکل سیدھی انہوں نے ایک بات کی تھی جس کو ایک سیاسی رنگ, وہ ٹھیک ہے وہ سیاستدان ہے, وہ اپنا انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ وہ ایک فضا بندی کریں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. ان کو اپنا انہوں نے کہا کہ میرا ٹرائل جو ہے وہ تو اوپن کورٹ میں ہی ہوگا کیونکہ میں سویلین ہوں. فوراً اس کا جواب بھی آ گیا کہ ہاں جی آپ جو کرتے اور کرواتے رہے ہیں اس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا. حالانکہ قانون دان جو ہیں اور نظیر بھی جو موجود ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اس طرح کا اگر الزام ہو جس کی ہم نے ابھی گفتگو کی تو وہ ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اس کا. ہاں اس کی اپیل وغیرہ پھر آ جائے باہر وہ ایک اور بات ہے, لیکن اس کا ٹرائل کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہے. ایک بڑی دلچسپ بات خان صاحب نے کی, وہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ایک لوکل ایشو ہے. میں نے جو رپورٹ پڑھی اس پہ 2 جگہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک مقامی مسئلہ ہے, اس یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے. تو وہ کس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں؟ بڑی حیرت سے میں نے یہ فکرے پڑھے ان کے کہ لوکل مسئلہ سے مراد کیا ہے. ان کی فوج کے اندر بغاوت جو ہے وہ کوئی لوکل مسئلہ ہے پنڈی کا؟ مطلب کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج کے اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج کے اندر اگر بغاوت کی پلاننگ کی جائے تو کیا یہ کوئی ضلع کا یا تحصیل کا مسئلہ ہے؟ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بلکہ خطے کا اور بین الاقوامی, یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لوکل مسئلہ ہے اور اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ اور اگر ان کا اشارہ یہ ہے کہ ہم نے سرگودا میں کچھ لوگوں نے اگر F-16 کو نقصان پہنچایا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ مقامی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیں اور اس کو چلنے دیں, یہ مقامی مسئلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی زیادتی کی بات ہے, یہ غلط بات. یہ پوائنٹ آف ویو ہی میرا خیال ہے بالکل اس سے ایک سیاسی طریقے سے انہوں نے اس کو لیا ہے کیس کو,
اور آپ نے تو اپنے انٹرو میں غیر سنجیدہ اسے قرار دے دیا, لیکن وہ جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بنتا ہے نا کہ اتنا ایسا مطالبہ کرنا جو کہ ایک ادارے کا معاملہ ہے, آپ کا کیا تعلق ادارے کے معاملے کے ساتھ؟ حیرت انگیز بات ہے. مگر افتخار صاحب کہتے ہیں کہ ویل ڈرافٹڈ ہے, اب آئی ڈونٹ نو یہ ابھی بھی کہیں سے آ رہا ہے ان کے پاس. ماضی ان کا رہا ہے, لگ اس سے اب یہ رہا ہے کہ ان کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے. میں نے بھی یہی کہا ہے, آپ نے بھی کہا کہ تپش محسوس ہو رہی ہے. یہ ویل ڈرافٹڈ ہے, جس طرح یہ 1 پوائنٹ اور 2nd پوائنٹ اور 3rd پوائنٹ پہ گئے ہیں. ٹھیک صاحب یہ ویل ڈرافٹڈ ہے, وہ پریمپٹ کر رہا ہے, وہ پریمپٹ کر رہا ہے اور میڈیا استعمال ہو رہا ہے. ہم مجبور ہیں روز رات کو اس کا موقف پیش کرنے کے لیے. ہم ٹھیک ہے جی, ہم غیر عوام نے ووٹ دیا ہے اس جماعت کو, اس جماعت کے اس لیے نہیں دیا, مگر جب تک کوئی سزا اور ثبوت نہیں آئیں گے. ایک سیکنڈ عوام نے ووٹ دیا ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے. جی بالکل ایسا. عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ چھونیوں پہ حملے کرواؤ اور چھونیوں کے حملے کی منصوبہ بندی کراؤ, اس لیے ووٹ نہیں ملتا. ووٹ ملتا ہے پارلیمنٹ میں جاؤ, پارلیمنٹ میں جاؤ, پارلیمنٹ میں اس کے فلور پہ جا کے بات کرو. سر یہی تو سوال ہے کہ جب ادارے کا اندرونی معاملہ ہے تو عمران خان اس کو اپنا معاملہ سمجھ کر رہے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ انٹرنیٹ کا جو معاملہ اور مسئلہ بنا ہوا ہے جو سلو ہے اور بہت ساری چیزوں کو متاثر کر رہا ہے, حکومت اس پہ واضح موقف کیوں نہیں لے رہی. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ چند ہفتوں سے ملک بھر کے کروڑوں انٹرنیٹ صارفین شدید پریشان ہیں. سلو انٹرنیٹ سے ایک طرف گھریلو موبائل صارفین متاثر ہو رہے ہیں تو دوسری جانب فری لانسرز, ای کامرس, بینکنگ سیکٹر, کاروبار, ورچوئل ایجوکیشن سمیت تمام ہی شعبہ زندگی کے افراد پریشان ہیں. انٹرنیٹ کی جزوی بندش کے خلاف لاہور, اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر ہو چکی ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آج کے اجلاس میں سلو انٹرنیٹ, سوشل میڈیا ایپس کی بندش کا معاملہ زیر بحث رہا. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ انٹرنیٹ کیوں سست ہے, واٹس ایپ کیوں نہیں چل رہا, بتایا جائے کہ فائر وال لگی ہے یا نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو بریف کیا کہ انٹرنیٹ کا یہ مسئلہ سب مرین کیبل میں خرابی کی وجہ سے آیا ہے. 6 روز میں ٹیلی کام سیکٹر کو 300 ملین کا نقصان ہوا. حلفاً یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے انٹرنیٹ سست ہوا. 2020 میں عمران خان کی کابینہ نے کہا تھا کہ فائر وال لگائیں. اس بات پر چیئرمین پی ٹی آئی اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. عمر ایوب نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ عمران خان نے فائر وال لگانے سے انکار کیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے فائر وال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فائر وال لگانے کا حکم دیا, ہم تو عمل کر رہے ہیں. فائر وال کی مکمل وضاحت وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے. اس سے قبل وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ملک میں حکومتی سطح پر انٹرنیٹ بند کیا گیا اور نہ ہی سلو ڈاؤن کیا گیا ہے. انٹرنیٹ پر دباؤ کی وجہ بڑی تعداد میں صارفین کی جانب سے وی پی این کا استعمال ہے. جبکہ آج پی ٹی آئی نے عدالت میں اپنے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ یہ درست ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوئی. آئی ٹی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ میں خلل سے آئی ٹی انڈسٹری کو $30 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. فائر وال سے متعلق ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. ایسے میں سوال یہ ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. ایک طرف وزراء اور پی ٹی اے کے بیانات میں تضاد ہے تو دوسری طرف حکومت صارفین کو اعتماد میں لینے کے بجائے مزید کنفیوژن پھیلا رہی ہے. کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, آئی ٹی انڈسٹری کو شدید نقصان ہو رہا ہے. سب سے بڑھ کر حکومت اپنے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن سے مزید دور ہو رہی ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے, سست انٹرنیٹ کی وجہ سب مرین کیبل میں خرابی, فائر وال ہم چلا رہے ہیں پی ٹی اے, انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ وی پی این ہے وفاقی وزیر آئی ٹی, متضاد بیانات, حکومت کنفیوژن کا شکار کیوں. زیغم صاحب کھل کے بتا کیوں نہیں دیتے جو بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں اور متبادل کو دیکھ سکیں یا ان دنوں کے لیے کچھ حل نکال سکیں. نہیں, بتانا نہیں چاہتے اور اپنی اپنی ہانک رہے ہیں. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے جو یہ فرما رہے ہیں, جو پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے, جو وزیر محترمہ نے فرمایا ہے؟ پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ کس نے کہا یہ فائر وال ہے, یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. دیکھیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اگر بطخ کی طرح نظر آتی ہے, بطخ کی طرح تیرتی ہے, بطخ کی طرح بولتی ہے تو پھر یہ بطخ ہی ہے. چلیں آپ اس کو ہنس راج کا نام دے دیں, آپ اس کو سٹون وال کا نام دے دیں, آپ اس کو فائر وال کا نام دے دیں. آپ کی ڈیجیٹل اکانومی تو غارت ہو رہی ہے نا. $300 ملین کا نقصان تو آپ نے خود مان لیا نا. یہ وہ ملک ہے جس نے 20 سال مس کیے ہیں. یہ اصحاب کہف کی طرح ایک پوری نسل, عائشہ ایک پوری نسل, 20 سال یہ قوم سوتی رہ گئی ہے. اور جو پورے کا پورا گلوبلائزیشن کا دور تھا وہ اس ملک نے مس کر دیا.
بنگلہ دیش نکل گیا، انڈیا نکل گیا، ویتنام نکل گیا، کمبوڈیا نکل گیا، اور چین تو آسمان تک، چاند تک جا پہنچا. وہ ایرا ختم ہو گیا. ہم نہیں جاگے. اب تھوڑا ہڑبڑا کے اٹھے ہیں. اٹھے کیا ہیں؟ لڑکے اٹھے ہیں، بے روزگار نوجوان اٹھے ہیں جن کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس ککھ نہیں ہے، امید نہیں ہے دینے کو. اچھی ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے، جاب نہیں دے سکتے، امید نہیں دے سکتے، سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اپنی محنت سے وہ راتوں کو جاگ کر اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ کما رہے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے گلوبلائزیشن کے دور سے کیا تھا. کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے. اب وہ خاتون مرسٹر شزا فاطمہ صاحبہ جن کو مامو جان نے وزارت برتھ ڈے گفٹ میں دی ہے، ذرا اندازہ لگائیں ہم پہ وہ لوگ حکمران ہیں جن کا سب سے بڑی خوبی نیپوٹزم ہے، اور کچھ نہیں آتا، نیپوٹزم صرف آتی ہے. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہی تو سوال ہے. کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان بھی جا کے حرم کے آگے بیٹھ جائیں، ویزے لے کے عمرے کے ویزے پر جائیں اور وہاں بیٹھ کے لگائیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ڈنکیاں لگا کے جائیں اور بارڈروں کی موت مریں اور جا کے ذلت اختیار کریں یونان میں؟ ٹھیک ہے زیغم یہ صاحب، چاہتے کیا ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس دن جاگیں گے. یہ ایک المیہ ہے اس موقع کا. حماد صاحب یہ کس دن جاگیں؟ ٹھیک ہے زیغم صاحب، حماد صاحب کس دن جاگیں گے؟ 50 کروڑ یومیہ نقصان ہے انٹرنیٹ کی سست روی کا. ٹیلی کام سیکٹر کو یومیہ 5 کروڑ کا نقصان ہے. یہ سلو ڈاؤن آف انٹرنیٹ کہاں لے جائے گی ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں نہیں عوام کو بتاتے؟ سب ڈاؤن دا ڈرین لے جائے گی ہمیں. میں اپنا ذاتی آپ کو تجربہ بتاؤں، الیکشن والے دن سے لے کر آج تک میرا انٹرنیٹ نہیں چل سکا. یعنی چلتا ہے وہ کبھی نیچے کبھی اوپر، ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ، اس طرح چلتا ہے وہ. اور مسلسل یہ میری شکایت ہے، اور میں یوز کرتا ہوں یہ جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے اس کا انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں. اور اب تو معاملہ جو ہے یہ جب سے یہ حالیہ لہر چلی ہے، یعنی فائر وال لگ رہی ہے، بطخ اور ہسراج کی، بطخ اور ہسراج، سرویلنس، سیکیورٹی، جو بھی یہ ایشوز ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اب ہم بھگت رہے ہیں سارے. سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ نے بھی کی، بار بار ہم دوست نے بھی کی ہمارے، بھائی ہمیں تو کچھ بتا دو، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ قوم کو اعتماد میں تو لیں. آپ کوئی جھوٹی بات ہی کر دیں لیکن آپ پہلے بتائیں تو صحیح کہ اس وجہ سے ہم اسے یہ کرنے لگے ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایشو، یہ میرے واٹس ایپ میسیجز کا مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ ایک لوگ ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میری فیملی میں مثالیں موجود ہیں. ایک نیفیو ہے ہمارا، وہ 5-7 لاکھ روپے کما لیتا ہے اس چیز سے، اور وہ اب تڑپ رہا ہے، یعنی دبئی جانے کے لیے. ڈے ٹو ڈے بیسز والے ڈیلیوری بوائز ہیں، اس طرح کے کام ہیں جو ڈیلی ارن کرنے والے اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں. ورک فرام ہوم مارکیٹنگ کا کچھ کام کرتی ہیں، کانٹینٹ کسی کے لیے کرتی ہیں، ایسے پاکٹ منی کے لیے اپنی. یہ سارے لوگ افیکٹڈ ہیں. آپ 2.6 بلین میں پڑھ رہا تھا آئی ٹی انڈسٹری ہماری 3.2 کرتی ہے. اچھا جو بھی فگر ہے، لیکن یہ اس کا آپ انجام سوچئے. آپ جو پر دن بتا رہی ہیں ہمیں کہ پر ڈے یہ ہمیں لاس ہو رہا ہے، $300 ملین ابھی کوٹ ہونے لگ گئے ہیں. لیکن یہ جو ہماری انٹیلیجنس کی انسلٹ کی جاتی ہے نا، الٹی سیدھی باتیں کر کے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے حکومت کے ہی افراد، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی وی پی این کی وجہ سے ہو گیا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں ہیں. اس ساری چیز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیں پہلے بتائیں تو صحیح. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ہم اس کو، یہ جو سرویلنس ہے اور جس طرح آپ ہماری پرائیویسی میں دخل انداز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیبیٹ تو علیحدہ رہی، لیکن بنیادی بات سے آگاہ تو کر دیں لوگ، اس کی تیاری تو کر لیں، بجائے اس کے کہ ڈوب بھی جائیں اور پھر پتہ لگے. اعتماد میں لینا ضروری ہے. اب سے آرمی چیف نے بھی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہونے والے ہیجان اور فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا بھی ضروری ہے. طریقہ کار کیا یہ درست ہے جس میں عوام سفر کر رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد مزید گفتگو. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، ٹویٹر ایکس 6 ماہ سے بند ہے. اب ہم مستقل یہ جو فائر وال اور اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم، وزراء مسلسل ٹویٹس کرتے ہیں، ان کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. حکومت صارفین کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتی؟ ان کو کیوں نہیں بتا دیا جاتا کہ یہ معاملات ہیں، یہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا، تب تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، میری نظر میں، مجھے جو اپنے کچھ تجربے سے سمجھ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل چیزوں کی بحیثیت قوم بہت کم سمجھ ہے. اور ہم نے وہ جو پیریڈ جو کہ زغم صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 سال کا عرصہ ہم نے مس کر دیا بیچ میں سے،
جب دنیا انفارمیشن ایج میں گئی تو ہم اس سے بھی پہلی ایج میں تھے، اور اب چھلانگ مار کے ہم اس دنیا کے میں آنا چاہتے ہیں جہاں پر کہ ابھی ہر طرف ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اب اپنے کچھ مسائل بھی ہیں جس کا ذکر بارہا ہوتا ہے، اس کو ہم حل تو کرنا چاہتے ہیں ہتھوڑے کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم نے وہ ٹیکنیکل اور وہ جو سارے معاملات ان کو نہیں سمجھا یا اس کا حصہ نہیں رہے، تو ہمیں وہ فنیس اور نوانس طریقہ نہیں آتا کہ اگر کرنا ہے یہ کام، روکنا ہے، کوئی انفارمیشن روکنی ہے یا کسی کو سرویلنس کرنی ہے یا کسی کو دیکھنا ہے کہ غلط مواد نہ آ جائے، اس کو کرنے کا انداز یا طریقہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ 9/11 کے بعد سے امریکہ میں ایک بہت بڑا ان کا ایک میک اوور ہوا اپنے انفارمیشن نظام کا، جس کے اندر چند الفاظ جو تھے ان کو چناؤ کیا گیا، اور بہت بڑی لسٹ ہوگی ان چند الفاظ کی کہ جس ای میل کے اندر یا ڈیجیٹل انفارمیشن کے اندر کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرے تو اس کو چیک کرنا ضروری ہے، کیا ہمارے ہاں وہ ایکسرسائز ہوئی، وہ عمل ہوا، یا ہم ویسے ہی بس کسی سے لے کے ایک فائر وال نصب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس فائر وال کے بعد کتنا سلو ہو جائے گا، کیا ہوگا۔ اب دوسری چیز جو میرے دماغ میں آتی ہے کہ آپ شاید یہ دوسری تیسری مرتبہ یہ سوال اپنے پروگرام میں اٹھا رہی ہیں، ہم فری لانسرز کے لیے تو ان کے درد کو تو محسوس کرتے ہیں، کچھ ہمارا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پاتے اور کچھ چیزیں جو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک ایسی قوم جو کہ ڈیجیٹل لحاظ سے اتنا پیچھے ہے وہ کتنا درد لے کے چل رہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں، کیا واقعی ہم انٹرنیٹ کے لیے کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کے پیچھے کسی اور کو ہم چیلنج کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی میرے دماغ میں آتا ہے، اور وہ چیلنج صحیح ہوگا، غلط نہیں میں کہہ رہا، میں ایگری کرتا ہوں جو کہ زیغم نے کہا، جو کہ اپنا غزنوی صاحب نے کہا، بالکل پرفیکٹلی فائن، جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال جیسا بھی ہے، جس طریقے سے بھی ہم آج کل کے زمانے میں بات کر سکتے ہیں ہمیں اس طرح کرتے رہنا چاہیے، چاہے عدالتوں میں لے کے جائیں، چاہے ٹیلی ویژن پہ لے کے جائیں، لیکن چونکہ ہم نے وہ پورا 30 سال کا عرصہ مس کر دیا، اب اس کے بعد اب ہم چھلانگ لگا کے سائبر سیکیورٹی کے ان معاملات کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں جس کے پاس ہماری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، بدقسمتی سے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایکسپرٹیز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، ڈیجیٹل ورلڈ ایک سوفسٹیکیٹڈ ورلڈ ہے، فلو آف انفارمیشن تو امریکہ میں بھی نہیں روکی جا سکی ہے، فائر وال، سوشل میڈیا ایپس، رجسٹریشن جو بھی کر لیا جائے، کیا حل ہتھوڑے کے ساتھ ممکن ہے؟ نہیں، ہتھوڑے کے ساتھ تو حل ممکن نہیں ہے۔ اصل میں جو کنفیوژن خود پیدا کر رہے ہیں نا، 3 مختلف سٹیٹمنٹس ان کے اپنے ہیں، ہم تو نہیں جاری کر رہے ہیں، مطلب ان کی جو منسٹر ہے اس نے بی پی این کے اوپر ڈال دیا کہ بی پی این زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے باقی سلو ہو گیا سسٹم، کمال کی بات ہے۔ اور یہ محترمہ کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میں گئی تھی کاغذ جمع کرانے الیکشن کمیشن میں صوبائی اسمبلی کے، تو مجھے الیکشن کمیشن کے افسروں نے بتایا کہ نہیں محترمہ، آپ کو تو پیسے جمع کرانے ہوں گے قومی اسمبلی کے، کیونکہ آپ تو قومی اسمبلی کی ممبر بن گئی ہیں۔ کیا بات ہے! جس ملک میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو تو روکنے کے لیے ہم فائر وال لگا رہے ہیں کہ یہ آپ تک انفارمیشن نہ پہنچے، اور آپ ایسی انفارمیشن کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ دو ہے فائر وال، اوکے، وی پی این کا مسئلہ ہے، اوکے، تار کاٹ دی ہے، اوکے، پی ٹی اے کا بیان کیا ہے، اوکے، عمران خان کے دور میں ہوا تو اس کی فائل کیا ہے، اوکے، اور خدا کے واسطے ایک بیان پہ آ جاؤ، تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ جو جہالت کا نمونے کے طور پہ سارے کیس کو پیش کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی اس باتوں پہ یقین نہیں آ رہا، اور میں جب استعمال کرتا ہوں تو یہ بالکل صحیح ہے غزنوی صاحب کی بات، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فکرہ کب پورا ہوگا۔ یہ اس طرح عذاب میں مت ڈالو، یس اگر آپ سمجھتے ہو یہ ملکی سلامتی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کھل کے کہو، گالی تو ہمیں ابھی بھی پڑ رہی ہے، پاکستان کے خلاف ساری کچھ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں میرے اس موبائل کے اندر، اس شکل بھی کچھ 100-150 اس قسم کے بیانات چل رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں، ان کو تو آپ روک نہیں پائے۔ تو ان غریبوں کا جو بیچارے رات کو جاگ کر اپنے کال سینٹر چلا رہے ہیں، اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، تو ان کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، تو میرا یہ مطالبہ ہے ایک فیصلہ کرو، ٹھیک، اور نہیں فیصلہ کرتے تو معافی مانگو، اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کرو۔ کنکلوڈ کریں گے، سے حقائق سامنے رکھیں، اگر کوئی مسائل ہیں تو سامنے رکھ دیے جائیں کہ آپ کو اتنے دن انٹرنیٹ سلو سفر کرنا پڑے گا، اس کی وجوہات یہ ہیں، اور کس دن سے معاملات درست ہو جائیں گے، یعنی کہ عوام کو اعتماد دیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔